बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर इस्राएली मिसाइलों से हमले, 20 फलस्तीनी शहीद। अल जजीरा और रॉयटर के जर्नलिस्ट भी शामिल। अल जजीरा ने नफरत के काबिल जुर्म करार दिया। हमास ने जुनूनियत का सबूत बताया। हॉस्पिटल में अफरा तफरी। गाजा के कई मकामात पर हमले, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। यूनाइटेड नेशंस ने कहा हर 10 में से 9 स्कूल तबाह हो गए। नेतन्याहू की गाजा पॉलिसी में तब्दीली, ओहदेदारों से कहा फौरी बातचीत शुरू करें। आर्मी चीफ ने नई डील कबूल करने का दिया मशवरा। गाजा की सूरत हाल पर जद्दा में OIC की हंगामी मीटिंग। ईरान ने कहा और देर हुई तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। ऑस्ट्रेलिया से लेकर बरतानिया तक हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े। जंग और भूख के खात्मे का किया मुतालबा। हिजबुल्लाह और अमाल तहरीक ने हथियार छोड़ने के मुतालबे रद्द कर दिए। चारशंबे को बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान। इंडिया ने पाकिस्तान को तवी और सतलज में सैलाब की दी वार्निंग। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार खैर सगाली का मुजाहरा। मोदी की डिग्री निजी मामला है, मफाद आमा से कोई ताल्लुक नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म बर्खास्त कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाजा और फलस्तीन की। गाजा के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर इसराइल के हमले में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 5 जर्नलिस्ट शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों में अल जजीरा के फोटोग्राफर मोहम्मद सलामा भी शामिल है। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि मुतासरा लोग हॉस्पिटल की 4थी मंजिल पर थे। इस इमारत पर 2 हमले किए गए। पहले मिसाइल हमले के कुछ देर बाद जब लोग वहां बचाव के लिए पहुंचे तो एक और हमला किया गया। मरने वालों में रॉयटर न्यूज एजेंसी के फोटो जर्नलिस्ट हुस्साम अल मिस्री और कई दूसरे मीडिया इदारों के लिए काम करने वाली जर्नलिस्ट मरियम अबू रका भी शामिल है। इसके अलावा एक और सहाफ़ी माज अबू ताहा भी जाँ बहक हुए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने हॉस्पिटल से लाइव वीडियो फुटेजेस जारी किए हैं जो अचानक बंद हो गए। गाजा की मीडिया ऑफिस ने बताया कि इसराइल ने नासिर हॉस्पिटल के बारे में कवरेज के लिए जाने वाले जर्नलिस्टों के एक ग्रुप पर बम बरसाते हुए वहशतनाक जुर्म किया है। मीडिया ऑफिस ने कहा कि इस हमले के लिए इसराइल और अमेरिका जिम्मेदार हैं। वो मुल्क भी जिम्मेदार हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। इनमें अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस भी शामिल है। इस हमले के बाद 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक जर्नलिस्टों की तादाद 274 हो गई। ये तादाद किसी भी लड़ाई में मरने वाले जर्नलिस्टों की तादाद से ज्यादा है। इस दौरान अल जजीरा ने जर्नलिस्टों की हलाकतों को नफरत के काबिल जुर्म करार दिया। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क ने गाजा की आवाज़ को मुनज़्ज़म तौर पर खामोश करने की कोशिशों को रोकने के लिए आलमी दबाव और फौरी एक्शन पर जोर दिया। 2 हफ्ते पहले ही अल जजीरा के एक मशहूर जर्नलिस्ट अनस शरीफ गाजा सिटी के अशिफा हॉस्पिटल के सामने अपने 4 साथियों के साथ शहीद हुए थे। इसराइल ने यह बात मानी थी कि अनस को टारगेट बनाकर मारा गया, जो जंग शुरू होने के बाद से इसराइली ज़्यादतियों को दुनिया के सामने ला रहे थे।
اسرائیلی فوج نے ناصر ہاسپٹل پر حملے کی تصدیق کی۔ ایک مختصر بیان میں کہا گیا کہ جرنلسٹوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس حملے کا مقصد کیا تھا۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے اپنے زخمی جرنلسٹ کو فوری علاج کی مناسب سہولتیں دینے پر زور دیا۔ معلوم ہوا کہ جو جرنلسٹ پیر کو شہید ہوئے ہیں انہوں نے حال ہی میں بھوک سے موتوں اور مدد حاصل کرنے والے فلسطینیوں کی ہلاکتوں کے بارے میں رپورٹنگ کی تھی۔ اس دوران جرنلسٹوں کی ہلاکتوں پر دنیا بھر سے ریاکشن سامنے آ رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے اسرائیل پر پابندیاں لگانے پر زور دیا ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے اسے اسرائیلی فوج کی بربریت اور جنونیت کی مثال قرار دیا۔ اسرائیل کے حملے کے بعد ناصر میڈیکل کمپلیکس میں افراتفری مچ گئی جہاں کئی مریض شریک تھے۔ غزہ کے کئی دوسرے مقامات پر بھی حملے جاری رہے۔ ان حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس پر حملے کے علاوہ سینٹرل غزہ میں امداد کی تقسیم کے ایک مرکز کے قریب 2 نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ المواسی میں بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ پر حملہ کیا گیا جس میں ایک فلسطینی خاتون شہید ہوئی۔ اتوار کو غزہ میں 51 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ان میں 24 وہ فلسطینی ہیں جو مدد حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ اسرائیل کی درندگی میں اب تک 62,700 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا نے وارننگ دی ہے کہ غزہ کا تعلیمی نظام ٹوٹ چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے تمام اسکولی عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ غزہ کے ہر 10 میں سے 9 اسکولوں کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ ہوسٹیجز کے بارے میں ایک ڈیل کی تجویز آئی ہے اور ہمیں اس ڈیل کو قبول کرنا چاہیے۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل کے آرمی چیف ایال زامیر اور وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے درمیان غزہ سے نمٹنے کے بارے میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ آرمی چیف نے میڈیا کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ ڈیل امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف کی پرانی تجویز سے بہتر ہے اور اسے قبول کرنا چاہیے اور اسے قبول کرنا یا نہ کرنا نتنیاہو کے ہاتھ میں ہے۔ غزہ میں ہوسٹیجز کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ انہوں نے میڈیا کے سامنے نیوی کی ایک تقریب کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ معلوم ہوا کہ بنجامن نتنیاہو منگل کو سیکیورٹی کیبنٹ کی ایک میٹنگ میں غزہ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور ہوسٹیجز ڈیل کے بارے میں غور کریں گے اور اہم فیصلہ کریں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بات چیت کا اگلا دور UAE یا یورپ میں ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کی بات چیت قطر اور ایجپٹ میں ہوئی تھی۔ خبروں میں کہا گیا کہ نتنیاہو اپنی غزہ پالیسی میں تبدیلی پر غور کر رہے ہیں۔ حال ہی میں حماس نے قطر اور ایجپٹ کے مصالحت کاروں کی طرف سے پیش کی گئی تجویز کو قبول کیا تھا۔ نتنیاہو کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ جنگ ختم کرنے اور تمام ہوسٹیجز کو چھوڑنے کے لیے فوری بات چیت شروع کر رہے ہیں۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو نتنیاہو کے اپروچ میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ خبروں میں یہ بھی کہا گیا کہ نتنیاہو نے عہدیداروں کو فوری بات چیت شروع کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ نتنیاہو کے حوالے سے یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اپنے اپروچ میں اتنی بڑی تبدیلی کیوں کر رہے ہیں، لیکن ان پر نہ صرف اسرائیل میں بلکہ پوری دنیا میں کافی دباؤ ہے۔ اسرائیل نے جنگ شروع کرتے ہوئے 2 مقصد مقرر کیے تھے، ان میں حماس کو ختم کرنا اور ہوسٹیجز کو چھڑانا شامل تھا، لیکن 22 مہینوں سے کی جانے والی بمباری، بربریت اور ظلم کے باوجود یہ دونوں مقصد حاصل نہیں ہو سکے ہیں۔ غزہ سے متعلق خبروں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ایران نے غزہ کی صورتحال پر OIC کی ہنگامی میٹنگ میں بعض تجویزیں پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ غزہ سانحے کو روکنے میں اور دیر ہوئی تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ایرانی وزیر عباس ارغچی نے اسرائیل کی نسل کشی کو روکنے کے لیے ٹھوس عالمی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ تمام ملکوں کو تاریخ کی صحیح سمت پر کھڑے ہونا چاہیے۔ ایرانی وزیر نے سعودی عرب کے جدہ شہر میں OIC وزیروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سانحہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ پوری انسانیت کے ضمیر کا امتحان ہے۔ تمام ملکوں کو چاہیے کہ ان کا مذہب یا خطہ کوئی بھی ہو، انسانیت، انصاف اور وقار کے ساتھ ٹھہریں۔ ایران کی درخواست پر OIC کے وزیروں کی ہنگامی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے 4 تجویزیں پیش کی۔ ان میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنا، اس پر سیاسی، معاشی، قانونی پابندیاں لگانا، عالمی عدالتوں میں جنگی جرائم کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ چلانا اور حکومتوں سے جواب طلب کرنا شامل ہے جو اسرائیل کو ہتھیار بھیج رہے ہیں اور انصاف کو ویٹو کر رہے ہیں۔ عباس ارغچی نے کہا کہ غزہ محض ایک جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مزاحمت اور انسانی وقار کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج عمل کا وقت ہے، محض الفاظ اور وعدوں کا نہیں، یہ وقت فوری کارروائی کا ہے۔ میٹنگ میں اسرائیل پر الزام لگایا گیا کہ وہ 21ویں صدی میں نسل کشی کو ایجاد کر رہا ہے۔ ترکی کے نائب وزیر نوح یلماز نے کہا کہ غزہ، مغربی کنارے اور قدس میں سرکاری دہشت گردی اور یہودی آباد کاروں کا تشدد مسلسل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات OIC کے رکن ملکوں کی طرف سے ہنگامی کارروائی اور مداخلت کا تقاضا کرتے ہیں۔
OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے غازہ پٹی پر قبضے کے نتن یاہو کے منصوبے کا حوالہ دیا۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اسرائیل کے خونی جرائم اور قتل عام کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر مزید اور اثردار کارروائی ہونی چاہیے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے OIC میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مزید ملک فلسطین کو تسلیم کرنے کی کوششوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ پرنس فیصل نے فوری جنگ بندی پر زور دیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ اسرائیلی قبضہ ختم کرائے۔ وزیر نے کہا کہ جو ملک اسرائیلی جرائم کی مذمت سے ہچکچا رہے ہیں انہیں اپنے سٹینڈ کو بدلنا چاہیے۔ سعودی عرب کے وزیر نے کہا کہ اسرائیل کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے 2 ریاستی حل کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطینی ریاست قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کئی ملکوں میں جنگ بندی اور بھوک کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرے کیے گئے جن میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ آسٹریلیا میں سڈنی، میلبرن اور برسبن جیسے شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ آسٹریلیا کی جملہ 40 شہروں میں مظاہرے ہوئے جن میں لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا۔ ملیشیا، کینیا، بیلجیم، سینیگل، برطانیہ اور سویڈن میں بھی مظاہرے ہوئے۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور فلسطین کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ اسرائیل میں بھی ہوسٹیجز کے رشتہ داروں اور حامیوں نے فوجی ہیڈ کوارٹر تک مارچ نکالا اور ان کے پیاروں کو رہا کرانے پر زور دیا۔ لبنان میں حزب اللہ اور اعمال تحریک نے ہتھیار چھوڑنے کے مطالبے رد کر دیے اور 27 اگست کو بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان کیا۔ ایک بیان میں دونوں جماعتوں نے کہا کہ حکومت کے 5 اگست کے فیصلے کے جواب میں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے لبنان کے قومی مفاد، طائف سمجھوتے اور بقائے باہم کے فارمولے کے خلاف ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ احتجاج لبنان کی خود مختاری کے حق میں کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے اس دوران کہا کہ وہ حزب اللہ سے ہتھیار حاصل کرنے میں لبنان کی حکومت کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ نتن یاہو نے کہا کہ حزب اللہ کو نہتہ کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اسرائیل جوابی قدم اٹھائے گا اور ساؤتھ لبنان سے اپنے سپاہیوں کو واپس بلائے گا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سفارتی تناؤ کے بیچ خبر ہے کہ نئی دہلی نے پاکستان کو بعض ندیوں میں سیلاب کے بارے میں چوکس کیا جن میں توی ندی اور ستلج ندی شامل ہے۔ اس طرح آپریشن سندور اور پہلگام حملے کے بعد خیر سگالی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ان خبروں کو اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن کے ذریعے دیا گیا۔ پہلگام حملے کے بعد انڈیا نے پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کر دی تھی۔ خبروں میں کہا گیا کہ انڈیا کی خیر سگالی کے بعد پاکستانی عہدیداروں نے اپنے عوام کو چوکس کیا۔ اس دوران پاکستان نے بھی کنفرم کیا کہ انڈیا نے 24 اگست کو فلڈ وارننگ جاری کی، لیکن یہ خبر انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے نہیں بلکہ سفارتی چینلز کے ذریعے دی گئی۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ انڈیا نے 24 گھنٹوں میں پاکستان کے ساتھ دوسرا رابطہ کیا۔ بتایا گیا کہ تاوی ندی کے بعد ستلج ندی کے تعلق سے انڈیا نے فلڈ وارننگ دی اور انڈیا پاکستان کو چوکس کیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے سینٹرل انفارمیشن کمیشن کے ایک حکم کو برخاست کر دیا ہے جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی بیچلرز ڈگری کی تفصیلات بتانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ نجی معلومات ہیں اور اس کا مفاد عامہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسٹس سچن دتا نے 27 فروری کو اس معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ دہلی یونیورسٹی نے سینٹرل انفارمیشن کمیشن کو چیلنج کیا تھا۔ ایک RTI کارکن نیرج نے 21 دسمبر 2016 کو سینٹرل انفارمیشن کمیشن میں درخواست داخل کی تھی اور یہ اجازت مانگی تھی کہ 1969 میں BA کا امتحان کامیاب کرنے والے تمام طالب علموں کے ریکارڈ کا معائنہ کرایا جائے۔ اسی سال وزیر اعظم مودی نے ڈگری پاس کی تھی۔ ہائی کورٹ نے 23 جنوری 2017 کو کمیشن کے حکم پر روک لگائی تھی۔ سنوائی کے دوران دہلی یونیورسٹی کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ اس حکم کو برخاست کر دینا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی میں فجی کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تجارت اور سرمایہ کاری جیسے شعبوں میں تعاون کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ فجی کے وزیر اعظم انڈیا کے 2 دن کے دورے پر ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ناصر میڈیکل کمپلیکس پر اسرائیلی میزائلوں سے حملے، 20 فلسطینی شہید، الجزیرہ اور رویٹر کے جرنلسٹ بھی شامل۔ الجزیرہ نے نفرت کے قابل جرم قرار دیا، حماس نے جنونیت کا ثبوت بتایا، ہاسپٹل میں افراتفری۔ غزہ کے کئی مقامات پر حملے، درجنوں فلسطینی شہید، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہر 10 میں سے 9 اسکولز تباہ ہو گئے۔
نیتن یاہو کی غازہ پالیسی میں تبدیلی، عہدیداروں سے کہا فوری بات چیت شروع کریں، آرمی چیف نے نئی ڈیل قبول کرنے کا دیا مشورہ۔ غازہ کی صورتحال پر جدہ میں OIC کی ہنگامی میٹنگ، ایران نے کہا اور دیر ہوئی تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آسٹریلیا سے لے کر برطانیہ تک ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے، جنگ اور بھوک کے خاتمے کا کیا مطالبہ۔ حزب اللہ اور امال تحریک نے ہتھیار چھوڑنے کے مطالبے رد کر دیے، چہارشنبے کو بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان۔ انڈیا نے پاکستان کو توی اور ستلج میں سیلاب کی دی وارننگ، پہلگام حملے اور آپریشن سندور کے بعد پہلی بار خیر سگالی کا مظاہرہ۔ مودی کی ڈگری نجی معاملہ ہے، مفاد عامہ سے کوئی تعلق نہیں، دہلی ہائی کورٹ نے انفارمیشن کمیشن کا حکم برخاست کر دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔